परवरदिगार बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, अपने मुल्क के जय्यद उलमा के साथ वो तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं। कुरान करीम की कम अज़ कम एक आयत पर गुफ्तगू होती है। आयत अगर छोटी हों तो वो 2-3 आयत भी हम गुफ्तगू में ले आते हैं, माँ सिवाय जुमा और हफ्ता, इन दो दिनों के। इन दो दिनों में हमारे मुल्क के एक जय्यद मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाते हैं और उनकी खिदमत में हम वो सवालात पेश करते हैं जो आपकी जानिब से हमारे पास आते हैं। कुछ वीडियो क्वेश्चंस होते हैं जो हम पूरे पाकिस्तान के आवाम से रिकॉर्ड करते हैं, कई शहरों में खड़े होकर। ख़वातीन हज़रात, आज की आयत एक बहुत बड़ी आयत, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सूरह अंबिया की आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आयत मुकम्मल हो गई, छोटी सी आयत। इस आयत पर हम बात करवाएंगे एक जय्यद आलिम दीन से। ख़वातीन हज़रात, क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। रहमत के माना क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जो यहाँ बयान की जा रही है, ये उमूमी है, सब के लिए है, वो ख्वाह मुसलमान हो ख्वाह गैर मुस्लिम हो। बल्कि इस बात को और हम आगे बढ़ा देते हैं, ज़िमनी सवालात, कि आपकी रहमत मर्दों के लिए भी, आपकी रहमत औरतों के लिए भी, आपकी रहमत बच्चों के लिए भी, आपकी रहमत ग़ुलामों के लिए भी, आपकी रहमत गैर मुस्लिमों के लिए भी। ख़वातीन हज़रात, रहमत से हम क्या मुराद लें? अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कुरान करीम में, हम ये सवाल रखेंगे। और आपकी रहमत ता क़यामत, जो ज़माने अभी नहीं आए आप उनके लिए भी रहमत हैं। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, इस आयत पर गुफ्तगू करवाएंगे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी साहब से। हमारी खुशबख्ती कि डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर साहब दारुल उलूम कराची से फ़ारिग़ तहसील हैं। कई आपके हवाले जो लम्हे मौजूद के दौर जदीद के मसाइल हैं, उनका भी हल आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। एक ज़माने को आपने देखा और बहुत करीब से देखा, अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में। और एक और तारुफ़ और बड़ा मोतबर तारुफ़, आप साहबज़ादे हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब, दामद बरकातुहू। डॉक्टर साहब खुश आमदीद आपको। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह अंबिया और आयत नंबर 107। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है।
صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر محمد زبیر عثمانی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ اعراف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 36، 37 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے کتنی اہم آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رب العالمین اور رحمت للعالمین۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، ذرا اس آیت کو ہمیں سمجھا دیجئے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کی یہ آیت بڑی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس آیت میں ایک پورا جہان پوشیدہ ہے، اللہ اکبر، ایک پورا جہان ہے۔ یعنی اس آیت کی تشریح کے جس پہلو کو لے لیں تو باتیں ختم نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، تمام جنات کے لیے، تمام پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کہنے کو تو یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ کس طریقے سے صادق آتی ہے پوری دنیا پہ اور تمام جہانوں پہ؟ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، جو دنیا کا حال تھا اور جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ان اندھیروں کی موجودگی میں جب رحمت للعالمین تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات کی تعلیم نہیں دی کہ جی آپ شرک نہ کریں، شرک کا تو آپ نے بنیادی طور پر بنیادی مقصد وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت پر لے کر آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی کام انجام دیا۔ اور اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو بتوں کی پوجا اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی حد و انتہا نہیں، بت پرستی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ لوگ بتوں کی عبادت کو چھوڑیں اور ان پتھروں کے بنائے ہوئے بت مجسموں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی عبادت پر آئیں، اس پر ایمان لائیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑی نئی بات تھی، لیکن چونکہ معاشرے میں اس وقت ایسی خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں، جو معاشرتی خرابیاں بھی اپنے عروج پر تھی، معاشرتی خرابیاں بھی اپنے آسمان کو چھو رہی تھیں، مثلا قتل و غارت گری، چوری چگاری، دوسرے انسانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، اور طرح طرح کی معاشرتی خرابیوں کے اندر پورا معاشرہ مبتلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو صرف یہ نہیں کہا کہ جی تو بت پرستی چھوڑ دو، وہ تو بنیادی مقصد تھا، ایک اللہ توحید ایک بنیادی مقصد تھا، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقیات کی تعلیم دی، جو رہن سہن کی تعلیم دی، اور جو تجارت کی تعلیم دی، جو سیاست کی تعلیم دی، وہ ایسی تھی کہ دنیا اس تعلیم کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آتے تھے، جو آپ سے جنگیں کرنے آتے تھے، جو آپ کو مارنے آتے تھے، ایک وقت آتا تھا کہ وہ بھی ایمان قبول کر کے آپ کی جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ اور یہ تعلیم ایسی تعلیم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صرف اور صرف انسانیت
اور پوری کائنات کے اوپر رحمت کے لیے تھی. اور اس کی مثال بعض لوگوں نے اس طریقے سے لکھی کہ آپ کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اہل عرب اونٹوں کی مہارے تھامے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے قوموں کی باغ ڈورے ان کے ہاتھوں میں آ گئی. ٹھیک. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے نا، وہ تعلیم بھی، آپ کی شخصیت بھی، آپ کا کردار بھی، تمام چیزیں ایسے محاسن کا، ایسے حسن و جمال کا مجموعہ تھیں کہ وہ در حقیقت سراپا رحمت للعالمین تھے. سبحان اللہ. اس کو میں ایک مثال سے اس طریقے سے واضح کرتا ہوں کہ دیکھیے، ایک پہلو ہے آپ کی شخصیت کا. ٹھیک. وہ شخصیت ایسی کہ تمام اہل عرب جو آپ کے بدترین دشمن تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایماندار انسان ہے، ٹھیک. اتنے امانت دار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم. رہن سہن، ٹھیک. آپ کا گھر میں رہنا، ٹھیک. آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ خود ایسا سراپا رحمت تھا کہ جو کوئی انسان ملتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ ہوتا تھا کہ کوئی حد و انتہا نہیں. سبحان اللہ. تیسری، آپ کی تعلیم جو عام انسانوں کو تھی وہ سراپا رحمت تھی. یعنی رحمت اس معنی کر کہ جو انسان اس تعلیم کو اپنا لے گا، جو انسان اس کے اوپر عمل کرے گا، وہ اس کے ساتھ جس انسان کا معاملہ پیش آئے گا وہ اپنے لیے راحت، سہولت اور رحمت اپنے لیے محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سراپا رحمت. آپ دیکھیے، میں چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں کہ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن دنیا جنگوں کے اندر کبھی اخلاقیات کی تعلیم نہیں دیتی. وہ تو کہتے ہیں جی لڑائی ہو رہی ہے آپ مارو، جی ہاں. جانوروں کو مارو، کھیتیوں کو آگ لگاؤ، عورتوں کو مارو، بچوں کے ساتھ جو کر سکتے ہو کرو، بس اپنی فتح حاصل کرنی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کو پہلی مرتبہ تعلیم دی کہ نہیں، جنگ کے اندر بھی اخلاقیات ہوتی ہیں. ٹھیک. چھوٹوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، خواتین کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، ضعیفوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، جانوروں کو نہیں مارا جائے گا، کھیتیوں کو آگ نہیں لگائی جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی تعلیمات، یہ پوری کائنات انسانی کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس آیت کی تشریح میں لکھا، اور دیگر حضرات مفسرین بھی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے تو رحمت تھے ہی، ٹھیک. جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، جی ہاں. پرندوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، دنیا کے لیے آپ رحمت ہیں. اور وجہ یہ بیان فرماتے کہ دیکھیے، جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پرندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ جتنی بھی جمادات ہیں جن کے اندر ہمیں جان محسوس نہیں ہوتی وہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر دنیا میں اس امت کے لیے جو آیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا. لہٰذا آپ کی رحمت تو پھر پوری کائنات کے لیے ہو گئی، سبحان اللہ. تمام چیزوں کے لیے ہو گئی. سبحان اللہ. جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے. یہ عالم اگر ایک جسم ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس کی روح ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات فرمائی رحمت کے حوالے سے، تو پہلے ہم رحمت کو ذرا سا اور کھول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. ٹھیک. ایک اللہ کی رحمت، اور ایک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کے لیے بلکہ عالموں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، بھیجے گئے ہیں. اور جیسے میں نے حنیف ازہری صاحب کا ایک شعر پڑھا تھا کہ جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. تو اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رحمت انسانوں کی طرف منتقل ہوئی، تمام کائنات کی طرف منتقل ہوئی. اللہ تعالیٰ تو ایک رب ہے،
وہ تو صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ سارے کائنات، پوری کائنات جو دنیا ہے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہیں. ان کے خالق بھی اللہ، ان کے مالک بھی اللہ، زندگی موت دینے والے اللہ. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنی بنی نوع انسان آنی ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی تو آنا نہیں ہے، وہ ان تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہے. اور رحمت در حقیقت ہم کہتے کس کو، یہ ہے سمجھنے کی بات. رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل کرے، یہ رحمت ہے. سبحان اللہ. اور جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا زیادہ اس رحمت کا مصداق بنے گا. سبحان اللہ. میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا جو طور طریقے ہیں، یہ خود سراپا ایسی رحمت ہیں کہ جو انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی رحمت حاصل کر رہا ہے دنیا میں، کہ دنیا میں اس کو سکون ملتا ہے، راحتیں ملتی ہیں. جیسا اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہوتا ہے اس کے اندر وہ اتنی پرسکون زندگی گزارتا ہے کہ وہ بڑے بڑے دولت مند انسان کو نہیں نصیب ہو سکتی. اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت کہ ہاں اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتی ہیں. تو رحمت کا مطلب ہی کیا ہے کہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو رحمت ملے، سکون ملے، آخرت میں بھی سکون ملے. اسی کو قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے صرف انسان جو ہے دنیا مانگے یہ غلط ہے. یہ اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں کہ دنیا مانگو گے غلط ہے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگو. دنیا کے ساتھ آخرت جمع کیسے ہوگی؟ دنیا کے ساتھ آخرت جمع اس طریقے سے ہوتی ہے کہ انسان سنت پر عمل کرے. سنت پر عمل جو ہوگا وہ انسانوں کی رہتی دنیا تک کے لیے ایک رحمت کا سبب ہے. ٹھیک ہے. دنیا اگر مانگو گے تو دنیا میں تمہیں دے دوں گا، لیکن پھر تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اب جو آپ نے رحمت کی بات کی، تعریف دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو رہنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے. ذرا اس کو جوڑیے، اس بات کو، امتی امتی امتی. اور یہاں پر رحمت صرف امتیوں کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو بات فرمائی میں اس ذیل میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، اس پر میں آپ سے بات کرواؤں گا. لیکن امتیوں کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین سے یہ فرما رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے یہ کہہ دو کہ میں قیامت کے دن انہیں راضی کر دوں گا. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو امتیوں کے لیے جو رحمت ہے. اللہ اکبر. بڑی اہم بات آپ نے فرمائی، بڑی اہم چیز آپ نے بیان کی کہ امتیوں کے لیے رحمت. آج ہم دیکھیے ہم دنیا میں طرح طرح کے قوانین بناتے ہیں. میں سچ عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ خود اپنے دین سے اتنے غافل ہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اتنے دور ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ایک جملہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، یہ جملہ بڑا یاد رکھنے کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم دوسری اقوام کے، دوسروں کی کتابوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، لیکن ہماری جھولیوں میں، ہماری کتابوں میں جو موتی جواہرات پڑے ہوئے ہم ان سے بالکل غافل ہیں. آپ دیکھیے ہم حکومت کے لیے، سیاست کے لیے، تجارت کے لیے، قوانین کے لیے دنیا بھر کے چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نہیں دیکھتے. امتی کس کو کہتے ہیں؟ امتی کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے لوگ بعد میں آئے ہیں وہ سب آپ کے امتی ہیں. امتی کا مطلب کیا ہوا کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ ایمان لے آئے، ان کے دین پر ایمان لے آئے، ان کی تعلیمات پر ایمان لے آئے.
اب ایمان لانے کے بعد ان کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات وہ ان کی پیروی کی جائے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری انسانی زندگی جو ہے نا وہ 5 حصوں میں بنتے ہیں. آپ ساری قرآن کو، ساری حدیثوں کو اگر آپ جوڑیں تو مضامین جو بنتے ہیں 5 بنتے ہیں. اگر ہم ان 5 مضامین کو احاطہ کریں اپنی زندگی میں، اور میں کہتا ہوں جو کوتاہی ہو، اللہ نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا. اللہ تو پرانے برسوں پرانے شرک کو معاف کر دیتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. 5 مضامین کو آپ لے لیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت کی رحمت اس انسان کے پاس ہے. ٹھیک. نمبر 1 وہ ہیں عقائد. انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدے کا مطلب یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں. زندگی موت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. طاقت کا سر چشمہ اللہ. ہر چیز کی قدرت اللہ کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب نہیں آ سکتا. جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے. ایک بات یہ عقیدہ ہے. ٹھیک. نمبر 2 عبادات. عبادات دین کا ایک حصہ ہے. یہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم پورے دین کا حاصل عبادات کو سمجھتے ہیں کہ جی نماز پڑھ لی تو گویا کہ پکے دیندار ہو گئے، حج کر لیا تو اور زیادہ پکے دیندار ہو گئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر دین آ کر ختم ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. عبادات کی بڑی اہمیت ہے. نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. فرائض ہیں اسلام کے، لیکن دین یہاں کے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ عبادات ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. تیسرے نمبر پر جو ہمارے ہاں کا سب سے زیادہ گرے ایریا ہے وہ ہے معاشرت، رہن سہن، جس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امت پناہ ختم ہو. امتی تو ہیں، امت پناہ ختم ہو رہا ہے. امت پناہ کا مطلب یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان حقوق کا خیال کریں جن حقوق کی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ نے فرمایا، ایک عورت کا ذکر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ عورت بہت نمازی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، تلاوت بہت کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے بہت تنگ ہے. آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار، وہ دوزخی ہے. ایک عورت کے بارے میں عورت کا ذکر آیا کہ یا رسول اللہ وہ عورت نماز روزہ تو پوری طرح کرتی ہے، فرائض و واجبات کی حد تک، لیکن پڑوس والے بڑے خوش ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے. یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو رہن سہن کے اصول ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ امتی تو ہیں لیکن امت پناہ ختم ہو رہا ہے. امت پناہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رہن سہن میں اپنے بھائیوں کے حقوق، اپنے انسانوں کے حقوق، کہ ہم سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچتی، ہم اپنے خاندان میں ایک اچھے فرد ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر ایک ذمہ دار انسان ہیں. تیسری چیز یہ معاشرت. ٹھیک ہے. چوتھی چیز معیشت، یعنی ہماری اکنومی، ہمارا پیسہ حلال ہو. حلال پیسہ نہیں ہوگا نا، حدیث شریف میں آتا ہے اس انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی، پھر رحمت کیسے آئے گی؟ اور 5ویں چیز آتی ہے اخلاق. اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا طرز عمل سنت کے مطابق ہو. یہ اخلاق ہے. جی، سند وہاں سے آئے گی. یہ 5 چیزیں مل کر جب انسان زندگی گزارتا ہے، وہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمتوں کا، آپ کی ان تعلیمات کا وہ صحیح معنوں میں مصداق بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ آیت ہم سے یہی تقاضا کر رہی ہے، آپ کی اس بات کی روشنی میں جیسا آپ نے بات فرمائی کہ یہ پھر مصداق بن جاتا ہے ان رحمتوں کا. تو وہ رحمتیں جو ہمارا دین، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بانٹ رہے ہیں، تو اس کی کوئی چھینٹ میرے پاس بھی آئی ہے یا نہیں؟ اور میرے پاس آئی ہے تو کیا میں اس رحمتوں کا ابلاغ اور اس کی ترسیل کر رہا ہوں، آگے بڑھا رہا ہوں، اور میں امت کا صحیح معنوں میں نمائندہ بن رہا ہوں جو آپ نے ہمیں تعلیم کیا؟ اچھا، اب ذرا ہم تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں رحمت کے حوالے سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب نے یہ عرض کی کہ آپ مشرکین مکہ کے لیے کوئی بد دعا کریں. اللہ اکبر.
آپ نے فرمایا کہ میں دنیا والوں کے لیے لعنت بنا کر نہیں بھیجا جا رہا ہوں یا لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے جو بات فرمائی کہ فاتح مکہ ہے نا، دنیا کے فاتحین وہ کیا کرتے ہیں؟ فصلوں کو اجاڑ دیتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے ہوئے اس شہر واپس آ رہے ہیں کہ جس شہر سے آپ کو نکالا گیا، آپ کے قتل کے ڈر پہ۔ آپ کے زبان مبارک پر کیا جملہ، وہ بھی قرآن کریم کی آیت کا حصہ، لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے یہی پڑھ رہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم۔ بھائی کتنا بھی گھٹیا ہو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، کہ جب بھائی تو ہے، جان کے دشمنوں کو معاف کرنا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمائیے ڈاکٹر صاحب۔ بڑی اہم بات آپ نے کہی، یہ ہماری لیے بہت زبردست تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کی، علیہ وسلم۔ کہ میں نے جیسا عرض کیا کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ایسا ہے کہ ہماری معاشرے کی، ہماری انسانوں کی ایک ہر انسان کے لیے پورا پورا باب ہے زندگی کا۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، آپ معاف اتنا کرتے تھے کہ وہ حضرات جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور آپ سے جنگیں لڑی ہیں، صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو مارا ہے۔ حضرت ابو سفیان ہے، جی کتنی جنگیں لڑی ہیں، جی لیکن جب ایمان قبول کر لیا، اب اپنے دلوں سے، سینوں سے لگا لیا، کبھی اب اس کا نام نہیں لیا، اور حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو معاف فرمایا کرتے تھے، لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے جو ظلم کیے، وہ تو ساری تاریخ جانتی ہے، سیرت بھری پڑی ہے، لیکن اس وقت جبریل امین علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ حکم دیں میں اس پوری بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے ڈال دوں، اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، بد دعائیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور یہ مجھے ابھی نہیں جانتے ہیں، یہ جانتے نہیں۔ آپ دیکھیے، مگر ایک بڑی عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایسا اسوہ حسنہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت پر، ایک ایک عادت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کبھی ذاتی بدلے نہیں لیے۔ جی ہاں، جس نے آپ کو ستایا، جس نے آپ کو تنگ کیا، جس نے آپ پر ظلم کیا، آپ کے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ ناانصافی کی، آپ نے اپنے طور پہ سب کو معاف جی کیا، ہاں، آپ نے کوئی بدلہ ذاتی انتقام نہیں۔ لیکن جہاں کہیں دین کا مسئلہ آیا، جی جہاں کہیں شریعت کا مسئلہ آیا، وہاں آپ بالکل ایسے پکے کہ مجال ہے کہ ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ، اب دیکھیے مثال کے طور پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں نہیں دیتے تھے، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کوئی زیادتی کرنے والوں سے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، اور یہ ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ ہمارے اندر عفو درگزر کا مادہ بہت ہونا چاہیے، ٹھیک، جو ہمارے معاشرے سے آج ختم ہو رہا ہے۔ میں آج جب اخبارات اٹھاتا ہوں اور خبریں میں پڑھتا ہوں، ذرا سی بات پر قتل کر دینا، ذرا سی بات کے اوپر جان سے مار دینا اور بدلے لینا، ایک جملہ کسی کو برا لگ گیا وہ جان کے در پہ ہو گیا، یہ معاشرہ اس سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھیں کہ آپ نرمی سے معاملہ کرتے تھے، آپ عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں آپ بالکل پتھر کی طرح ہوتے تھے کہ جو حکم اللہ کا وہ حکم، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے چھوٹی سی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں خطبہ دے رہے، تشریف لائے، لانے کے بعد آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا کہ آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا کہ آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور 3 طرح کے انسانوں کے لیے بد دعا کی جس پر میں نے آمین کہا۔ آپ دیکھیے مقام کون سا، جی ہاں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم، علیہ وسلم، ادھر روضہ،
جو بعد میں بنا، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اس اکبر. جگہ پر بد دعا ہو رہی ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں. بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ السلام، آمین کہنے والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پہلی بد دعا ان انسانوں کے لیے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے درود شریف، اور وہ میرے پر درود شریف نہ پڑھے. ٹھیک. اور اس پر میں نے آمین کہا. دوسرا انسان وہ جس کے بوڑھے والدین ملے اور وہ بوڑھے والدین سے اپنے لیے جنت نہ کما سکا، اللہ اکبر. ان کے لیے میں نے بد دعا کی. اس کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا. اور تیسرا وہ انسان جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا. اب دیکھیے یہاں 3 اصول ملتے ہیں. 2 اصول کیا ملا کہ جہاں دین کا معاملہ آیا آپ نے سختی بھی دکھائی، آپ نے نرمی بھی دکھائی، اور اپنی ذات کے معاملے میں کبھی آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو، جو نبی علیہ السلام کا حکم ہو، وہ تو نافذ ہو کر رہے گا جو حکم ہے اس کا. اللہ کا حکم سب سے بڑا، جس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، جس نے اللہ کے حکم کو بڑا کیا، اللہ اس کو بڑا کرتا. سبحان اللہ. اور جہاں کہیں ذاتی معاملات آ گئے پھر آپ نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا کسی، پھر آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہ ہماری نجی زندگیوں میں اور عام زندگیوں کے اندر یہ ہمارے لیے ایک بڑا بینچ مارک ہے کہ اب دیکھیے ہم اس مسئلے کو اپنے گھر میں اپلائی کریں. اپنے بچوں سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ میں انسانوں کو سب سے زیادہ محبت ہی اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی اولاد سے ہوتی ہے. اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں. لیکن اصول یہ نکلا کہ بچوں سے بے تحاشا محبت کرو، لیکن بچے گھر والے اگر دین کی خلاف ورزی کریں وہاں پر اب رحمت اور شفقت نہیں چلے گی. اب دیکھیے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ پیار، کتنی زیادہ محبت ان دونوں نواسوں سے تھی کہ خطبے میں آتے تھے تو جا کر ان کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے، گود میں اٹھا کر نماز پڑھاتے. یہاں تو محبت، کہیں جا رہے ہوں گے راستے میں گلی میں مل جاتے تو جیسے ہم بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کی دوڑ لگواتے، اس طرح آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، ان کو اٹھا کر پیار کرتے. لیکن حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک نے ایک مرتبہ صدقے کی کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھیں، وہ رکھی ہوئی تھیں. جیسے چھوٹے بچے اٹھا کر کوئی چیز منہ میں ڈال لیتے، انہوں نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی. آپ نے فرمایا کہ تھوکو، فوراً تھکوائی. اب یہاں محبت نہیں ہے کہ حکم شریعت کا ہے کہ، اور فرمایا کہ ہم اہل بیت کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات ہمارے لیے نہیں ہے. یہاں حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ دیکھیے محبت کا تو یہ عالم اور شریعت کا یہ معاملہ کہ زبان سے لقمہ نکلوا دیا. بیان کرنے کا مقصد یہ کہ یہی رحمت، یہی محبت ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ کریں، لیکن جہاں اللہ کا حکم آتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آئے گا وہ حکم برتر ہے، پھر وہاں پر اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. بچے سو رہے ہیں، ان کو اٹھا کر نماز پڑھوانا ہمارا فرض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی محبت آپ کو اپنی صاحبزادی سے، جن کو کہ جنت میں خواتین کا سردار فرمایا. شادی بھی ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، لیکن جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا باہر جا کے اٹھاتے تھے، حالانکہ وہ تو تہجد گزار تھے. یہ نہیں کہ وہ نماز چھوڑنے والے ہوں، وہ تو تہجدوں کی پابندیاں کرنے والے لوگ، لیکن اپنا فرض منصبی کہ باپ ہونے کے ناطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازوں پر جا کر اٹھاتے. بات کا حاصل یہ نکلا کہ محبت، رحمت در حقیقت وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آئے گا، جہاں اس کے رسول کا حکم آئے گا، اللہ کا حکم بڑا ہے. سبحان اللہ. یہ محبت اور یہ رحمت تابع ہوگی اللہ کی محبت اور اللہ کے احکامات کے سامنے. سبحان اللہ. یہاں پر آپ نے بچوں کی بات کی، بچوں سے محبت، بچوں کی رحمت کے تعلق سے رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری رحمتیں ہیں، جو میں نے انٹرو میں بھی کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ مردوں کے لیے رحمت، غلاموں کے لیے رحمت، غیر مسلموں کے لیے رحمت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک سوال اٹھتا ہے بہت زیادہ، دنیا بھر میں اٹھتا ہے کہ عورتوں کے تعلق سے رحمت نظر نہیں آتی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بے ذنب قتلت. اللہ اکبر.
تو یہ عورتوں کے تعلق سے یہ جو قبر میں زندہ درگور، یعنی وہ بچی ڈالی جا رہی ہے، زندہ درگور کی جا رہی ہے، عورت جو جائیداد میں بٹ رہی ہے، وغیرہ 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 بہت ساری باتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خواتین کے تعلق سے ارشاد فرمائی۔ بہت اہم موضوع آپ نے لیا، بہت اہم بات آپ نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفنایا جاتا تھا، اور ان کا جو حال تھا وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا خواتین کے ساتھ، وہ کیسا غیر انسانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد جس طریقے سے خواتین کا احترام کیا اور لوگوں کو خواتین کے حقوق سکھلائے، خواتین کے حقوق بتائے، وہ ایسے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کسی مسلک میں۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ خواتین کی ذمہ داریاں مرد اٹھائے گا، خواتین اپنی ذمہ داریاں گھروں کے حوالے سے پوری کریں گی، وہ گھروں کے اندر اپنی بچوں کو پالنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، گھر کا پورا نظام خواتین کے حوالے، ٹھیک ہے، معاشی کفالت مرد کی مردوں ذمہ کے داری۔ ذمہ ہے۔ اور عورت کا احترام دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پردے کے احکامات بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت اور تکریم کے جو احکامات بیان فرمائے کہ عورتوں کی عزت کیا ہے۔ مثال کے یہ حکم پہلے کہاں تھا کہ نامحرموں کے ساتھ خواتین کو جانے کی پابندی تھی، نامحرموں کے سامنے خواتین نہیں جا سکتی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یہ اس لیے تھا تاکہ عورت کی عزت میں اضافہ ہو۔ عورت کے آج ہمارے ہاں لوگ یہ موضوع کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھیے عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی گھر میں رہیں، عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی نامحرموں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، یہ تو عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا کہ عورت کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ وہ اس نامحرموں کے درمیان اور عام انسانوں کے درمیان اس طریقے سے آزادانہ موو نہ کریں، اور اپنی ضرورتوں کے لیے وہ عورتیں گھروں میں باہر نہ نکلیں بلکہ ان کے مرد باہر نکلیں۔ عورت کی تکریم کا یہ پہلا مرحلہ۔ جی، اور قرآن کریم نے تعلیم کر دیا ہے نا کہ قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت اللہ اکبر، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے نا ارشاد، اس کو ذرا واضح کر دیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اور یہ تحقیر کے لیے نہیں، عورت کی تعظیم کے لیے، عورت کی توقیر کی جا رہی ہے کہ تم تو تمہاری عزت اور وقار تو اللہ تعالیٰ کچھ اور کسی اور منصب پہ تمہیں رکھتا ہے، اور تم یہ کیا بازار کی پروڈکٹ بننا چاہتی ہو، بازاروں میں گھومنا پھرنا، یہ عورت۔ اور آج بھی شرفا، آج بھی یعنی آج کے دن یعنی ایز آف ٹوڈے کوئی شریف عورت، شریف خاندانوں کی عورتیں بازاروں میں جانے سے گریز کرتی ہیں۔ تو عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا منصب کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا۔ غیر مسلموں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، قرآن کریم تو فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں جب تک موجود ہیں ہم عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں، صدیوں پر مشتمل لڑائیاں، وہ لڑائیاں چل رہی ہیں، بعثت ہوتی ہے، وہ لڑائیاں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ اکبر، بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ جو غیر مسلم اسلام لائے اور ان کی لڑائیاں، قتل و غارت گری، وہ سب ختم ہو گئی۔ ارشاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غیر مسلموں کے لیے ایسی زبردست تعلیمات کہ غیر مسلموں کے آپ نے اتنے حقوق رکھے کہ اگر وہ غیر مسلم آپ کے مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا کہ ان کی عبادت گاہوں کو ہاتھ مت لگانا، ٹھیک، ان کے مندر ہیں، ان کے چرچ ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کو ہاتھ مت لگاؤ، ان کو اپنی عبادت کرنے میں مکمل خود مختاری۔
ان کی جان کی حفاظت ان کا حق ہے، ان کی جان اور مال کو ہاتھ مت لگاؤ۔ ہمارے ہاں جو یہ کلچر ہے کہ جی ذرا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم غیر مسلموں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا حقوق ہیں، ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم نے ظلم کیا غیر مسلم پر تو قیامت کے دن میں ان کی جانب سے تمہارے خلاف وکیل ہوں گا۔ بالکل، یہ ہے غیر مسلموں کی حفاظت کرنا ایک مسلمان پہ کتنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے، ٹو ڈوز کرنے کے کام۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ بہت بڑا موضوع ہے یہ، لیکن اس کو اختصار کے ساتھ اگر ہم آپ سے یہ درخواست کریں کہ آپ امت کو تعلیم فرمائیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن کریم کی یہ آیت امتیوں پر کون سی ذمہ داری تفویض کر رہی ہے؟ ارشاد۔ خلاصے کے طور میں بات عرض کرتا ہوں کہ امت کے اوپر یہ آیت یہ ذمہ داری ڈال رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ، اور انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ اور تمام بنی نوع انسان کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان سب کے ساتھ وہ رحمت کا معاملہ کیا جائے، وہ شفقت کا معاملہ کیا جائے، وہ انسانی حقوق کا معاملہ کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جس کو آج ہم چھوڑ بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خلاصہ، یہ لب لباب ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے دوران گفتگو بہت ساری باتیں بیان فرمائیں۔ ایک بات یہ، بلکہ اس سے وہ حدیث قدسی یاد آتی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، آپ نے یعنی اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ آپ نے بات فرمائی عفو کی بات، دوران گفتگو آپ فرما رہے تھے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات مبارکہ میں کوئی ایک ذاتی انتقام نہیں لیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک رحمت کا تقاضا ایک امتی پر کیا یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے گا، لیکن ہم لوگوں کو معاف کرنا بھولتے جا رہے ہیں۔ رحمت، آپ سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم امتی ہیں، تو ہماری طرف وہ رحمت منتقل کیوں نہیں ہو رہی، اس کے اثرات، تاکہ نظر آئیں یہ بات کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ اور یہ مسلمان جب سوسائٹی میں رہتا ہے تو جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ یہ اپنے معاملات میں بھی، اپنی عبادات میں بھی، اپنے تعلقات میں بھی، اپنے عقائد میں بھی ایک دین کا نمائندہ بن کر سامنے آتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کبھی چیٹنگ نہیں کر سکتا، یہ اپنے پڑوسی کا حق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اتنے حقوق پڑوسی کے کہ صحابہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جبریل امین نے اتنی اہمیت دی پڑوس کی کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جائیداد میں، وراثت میں بھی پڑوسی کو شامل نہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ٹو روز نہ کرنے کے کام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ ارشاد۔ بالکل 100% درست بات ہے۔ بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے تم میں اخلاق اچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو دنیا میں اپنا دین پھیلایا، اور پوری دنیا میں جو دین پھیلا ہے اور آج تک قائم و دائم ہے، ان سب کی بنیاد ہے کیا؟ آپ اگر غور کریں، ان سب کی بنیاد اخلاق ہے۔ ٹھیک۔ اگر اخلاق نہ ہوتے، عبادات کا معاملہ تو میرا اللہ کے ساتھ ہے نا، انسان کا اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیمات، وہ اخلاق ہے۔ جی۔ اخلاق ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ گرویدہ کرتی ہے، اور متاثر بھی انسان سب سے زیادہ اخلاق سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں تمام بنی نوع انسان کے لیے کہ دیکھو نرمی اختیار کرو۔ آپ دیکھو قرآن پاک ہے، چھوٹی سی ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ نرمی ہے، رفق جس کو قرآن کے حدیث میں آتا ہے، نرمی اختیار کرو۔ پورا قرآن پاک ہے، پورے قرآن پاک کا سینٹر
جہاں پر قرآن پاک آدھا ہوتا ہے وہ آیت کون سی ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے معنی نرمی کے ہیں۔ جی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ہر معاملے میں نرمی اختیار کرو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا پھر تو وہ چلے گا، لیکن جو اپنے کرنے کا کام ہے معافی، نرمی، دوسروں کے ساتھ شفقت، دوسروں کے ساتھ محبت، یہ ہے سیرت طیبہ، یہ ہے وہ شان جس نے آج پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالی ہے۔ جو دین کی طرف لوگ آئے ہیں وہ دین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آئے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے اخلاق سے آئے، اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دنیا کے بعض ممالک وہ ہیں جہاں دین پھیلا صحابہ کرام کے اخلاق سے۔ انڈونیشیا، یہ ملیشیا، آپ کو مالدیپ ہے، جی، مالدیپ میں دین پھیلا لوگوں کے اخلاق کے ساتھ۔ جی، بلکہ تاجروں کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان تجار گئے اور انہوں نے پہلے بتا دیا ایک چیز کو بیچنے سے پہلے کہ اس میں یہ خامیاں ہیں۔ ارے کمال ہو گیا، تم نے زیادہ پیسے دے دیے کہ یہ پیسے واپس لے لو، تم زیادہ دے کے چلے گئے، تو تم لوگ ہو کون؟ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا مسلمان ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لو۔ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا، کردار، جی ایک ارشاد۔ چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پوری تمام سامعین کو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، کہ یہ جو اخلاق والی بات ہے اور کردار والی بات ہے، اس پر ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں اور اپنے تعلیمی اداروں میں محنت ختم کر دی۔ جی ہاں، کتابیں تو ہم پڑھا لیتے ہیں، جی ہاں، اپنے بچوں کو ہم کتابوں کی تعلیم تو دیتے ہیں، ٹھیک، لیکن اخلاق اور کردار کی تعلیم نمونے سے آتی ہے۔ جی ہاں، ہم اپنے بحیثیت ماں باپ کے، بحیثیت استاد کے، بحیثیت ایک عام انسان کے، ہم جو رویہ اختیار کریں گے ہمارے ساتھ وہ ہمارے بچوں نے وہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہم گھر میں سچ بولیں، بچوں نے سچ بولنا ہے۔ جی ہاں، ہم اپنے گھر میں دینداری کو اپنائیں، بچوں نے دینداری کو اپنانا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اچھے رویوں کو اختیار کریں، بچوں نے اس کو اپنانا ہے۔ اس کی تعلیم ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلتا پھرتا کردار نظر آئے کہ یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن کریم کی یہ آیت سورہ انبیاء 107 نمبر آیت، ڈاکٹر صاحب نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا۔ یہ کائنات، یہ ایک جسم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس کی روح ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہیں وہیں اور وہاں وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت موجود ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں اس آیت کے حوالے سے، بہت بڑا موضوع، لیکن وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ہم ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون، بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ اعراف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 36، 37 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی اس بال میں سے نکال کر آپ اعلان فرمائیے گا کہ آج کے ونر کون ہیں۔ آج کے ونر ہیں محمد لطیف کھوکھر۔ محمد لطیف کھوکر۔ کہاں سے؟ ریزیڈنشل ایڈریس ہے ان کا، نہیں، شہر بتا دیجئے بس۔ اچھا، یہ ہے آخر میں شہر قائدین کراچی کا ہے۔ شارع قائدین کراچی سے محمد لطیف کھوکر صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوشامد اور تعریف
خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہر